बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीर कोह-ए-नूर की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन राह फलाह से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज चूँकि पहला जो है रमज़ान मुबारक यानी पहला रोज़ा, आप सबको तमाम रोज़ेदारों को, तमाम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली मुबारकबाद मेरी जानिब से, राह फलाह की पूरी ट्रांसमिशन की जानिब से और कोह-ए-नूर की पूरी टीम और पूरी इंतज़ामी और मालिकान की जानिब से। आज का पहला रोज़ा मैं देख रहा था, जब मैंने स्टूडियो की जानिब आना था, अपने घर से मैं निकला तो बाज़ारों में भी चहल पहल थी, रोज़े की तैयारी जो है वो की जा रही थी, ये शय खुरोनोश ख़रीदी जा रही थी। और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी थे, मुझे अपने मोहल्ले और इर्द गिर्द की जो मार्केटें हैं वो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो उसमें वो लोग जो है जो मांग रहे थे और या फिर जो खामोशी से एक साइड पे सवाल नहीं कर रहे थे लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, उनके लिए वो बाकायदा अफ्तारी का एहतमाम भी खामोशी से करते जा रहे थे और वो लोग भी वहाँ पे खड़े नहीं हो रहे थे। एक तो ये एक जो भाईचारे का एक मामला है कि जो फ़ज़ा है मियाना रवी की और अख़ुवत की और मोहब्बत की, ये हमें जो रमज़ान करीम के मुक़द्दस महीने में रब ताला की जानिब से नेमत होती है, वदीयत की जाती है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। हम कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में रोज़े के हवाले से जो बयानात हैं, जो अहकामात हैं, वो हर मुसलमान घराना उसमें दोहराए जाते हैं, बताए जाते हैं, उस पर बात की जाती है, बच्चों की तालीम और तरबियत का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इस हवाले से मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि रमज़ान करीम का आगाज़ यानी पिछले अगर मैं 3 दिन देखूं तो उसमें लोगों को में बाकायदा एक जोश व खरोश पाया जा रहा था। मसाजिद को जो है वो बाकायदा एक दफ़ा से फिर नीट एंड क्लीन, और घरों में भी तैयारी इसी तरह से की जा रही थी। बड़ा एक जो है वो एक ऐसा माहौल बन रहा था बाबरकत के, दिली खुशी महसूस हो रही थी कि मैं एक इस्लामी मुआशरे का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आज भी कुछ ऐसी फ़ज़ा देखी। अब देखना यह है कि रोज़ादार जिसके खुशबू जो है रोज़े की जिसके मुँह से आती है वो अल्लाह ताला को जो है वो पसंदीदा तरीन खुशबुओं में से एक है। उसके बाद फिर उस पर जो है वो दोज़ख किस तरह हराम की जाती है। अच्छा, फिर उस पर मज़ीद जो हम आप देखते हैं कि तीनों जो अशरे हैं उनकी दुआएं क्या हैं, उसके हवाले से अगर वहाँ पे जो आपकी इबादात हैं, जो फ़र्ज़ हैं, जो नफली इबादात हैं वो क्या हैं, उसके बाद फिर 70 गुना 100 गुना जो सवाब बढ़ा दिया जाता है उसके हवाले से क्या अहकामात हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि रोज़ेदार को अगर आप अफ्तारी करवाते हैं, सहरी करवाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं और इसका सवाब सिर्फ आप अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रिलेट करते हैं तो इसका कितना अज्र है और इसका यकीनन जो है अल्लाह ताला के हुजूर उसकी बारगाह में इसकी यकीनन कबूलियत है। इस सब पे बात करने के लिए मैं आज अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से आपका तारुफ़ करवाऊँगा और सबको खुशामदीद और मुबारकबाद के साथ मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी मजहबी स्कॉलर हैं और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे एंकर पर्सन भी हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के, और जहाँ जहाँ दीन की और इस्लाम की बात होती है दुनिया भर में, वहाँ अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब का नाम बहुत अदब और एहतराम से लिया जाता है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मेरी खुशबख्ती कि एक बहुत ही मोतबर दीनी हवाला मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मुफ्ती नईम जावेद साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं शकील सानी साहब से आगाज़ करते हैं। रमज़ान या क़याम, इसके लुग़वी मानी और इसकी जो बुनियादी हमें इस्तिलाह दिखाई देती है उसके बारे में रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आलम इस्लाम को और तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक की ये मुक़द्दस व मुतार सातें मुबारक हों। यकीनन माह रमज़ान मुबारक के रोज़े की इफ्तारी का वक्त होने वाला है और आज हम सब ने अल्लाह के लिए सब्र किया और अभी इंशाअल्लाह उसकी नेमतों से सब्र के साथ शुक्र भी करेंगे। रमज़ान हकीकत में ये एक सब्र, सियाम और रमज़ान एक सब्र है। रब्बे कायनात की खातिर अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को हलाल चीज़ों से रोक लेना, इसी का नाम रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े को फ़कत अपने लिए रखा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अल्लाह फरमाता है सोम ली वाना अज्ज़ा बिही, और दूसरा फरमा उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए उसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। और फिर फरमाया रोज़ा मेरे लिए उसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। कि जो बंदे अल्लाह के लिए सब्र करेंगे, अल्लाह के लिए अपने आप को खाने पीने से शहवात से रोकेंगे, तो रब्बे कायनात रोज़े हशर उनके लिए अपने हुस्न के जलवे उठाएगा। तो रोज़ा हकीकत में अपने आप को
روزے کی حالت میں برائی سے روکنا اور وہ حلال چیزیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حلال کر رکھی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روکنا، ان چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ وہ ہے جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق کیا جائے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزے رکھے، کبھی کھجور سے روزہ رکھا، پانی سے تناول فرمایا، کبھی روزے کو نمک سے رکھا، پانی سے تناول فرمایا۔ اور روزے کو حقیقی معنی میں روزہ انسان کو صبر کے ساتھ ساتھ جب انسان خود بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے غریب لوگ معاشرے میں جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کی بھوک، ان کی پیاس اور ان کی جو درد ہے اس کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی روزہ لغوی سطح پہ بھی اور جسمانی سطح پر بھی صبر کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنے کا نام ہے۔ بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے آغاز میں ہی کی۔ وقاص علی خالد صاحب، جس طرح شکیل ثانی صاحب نے فرمایا کہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس طرح افطار کرتے تھے اور یہ ان کی سحری ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری تعیشات میں پڑ گئے ہیں۔ ہمارے افطار کا جو دسترخوان ہے وہ 100 کے قریب، 100 کے قریب جو ہے وہ جب تک اس میں کھانے اور لوازمات نہ ہوں اس وقت تک ہم خوش نہیں ہوتے، اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہمیں بڑی سخت پریشانی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب، آپ ایک بار پھر راہ فلاح میں حاضر ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے علماء کرام کو بلا رہے ہیں۔ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پورے عالم اسلام کو، پاکستان کو آج پہلا روزہ رمضان مبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، روزہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ شہادت توحید و رسالت کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد جو تیسرا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ خالق ارض و سما نے قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بنیادی طور پر جتنے بھی وقاص عزیز صاحب مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر جو کہ تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے، تصفیہ قلب کی بات ہوتی ہے، اسلام ایسا دین ہے۔ پہلے جب دیکھیں ہندوؤں کے ہاں پوجا کا تصور ہے، عیسائیوں کے ہاں رہبانیت کا تصور ہے، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ رہبانیت کا بھی خاتمہ کر دیا، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی کے سانچے میں ڈھل کے جو زندگی بسر کرتا ہے اس کو تزکیہ نفس بھی نصیب ہوتا ہے۔ 11 مہینے انسان بہت کچھ کرتا ہے، یہاں تک کہ مادیت میں، دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ جو ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے، مرد مومن جو ہے خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، گھر کی رونقیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں آباد ہو جاتی ہیں، اور انسان کا دل جو ہے یہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے۔ پہلی امتوں پر صدیوں عبادت کریں، مقام ملے یا نہ ملے، مگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں ہیں۔ رب کائنات نے فرما دیا، محبوب ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر اس کائنات کو جو تخلیق فرمایا ہے، آپ کے امتیوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو چاہیے اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے اس کی بندگی کا نور حاصل کریں۔ اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہ تم سے پہلے بھی فرض تھے، تم سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے، مگر ان کا وقاص عزیز صاحب انداز کچھ اور تھا۔ مگر جو ہمارا انداز ہے، خوبصورت انداز ہے اسلام میں، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ان مقدس ساعتوں میں اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عظمتوں، اس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ماہ مقدس کی جو ایک ایک ساتھ ہے ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے۔ ہم نے غفلت کی چادر کو اتار کے اللہ کی محبت میں زندگی بسر کر کے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ جب اللہ کے لیے ہے، تیسرا رکن ہے۔ اس لیے جو بھی یہاں پر انسان ہے، اہل اسلام میں مسلمان ہیں، ان کو خوشخبری ہے کہ ان کے لیے روزہ ہے۔ دیکھیں ہم سے پہلے پچھلے سال کئی دوست ہمارے ساتھ تھے، اس بار وہ ساتھ نہیں ہیں، تو ماہ رمضان کو ایسے عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح گزار دینا یہ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے وہ شخص بدبخت ہے، وہ بدقسمت انسان ہے کہ جس کو ماہ رمضان ملے وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، ماہ رمضان اس کو ملے وہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور اللہ کو منا نہ لے، اپنے گناہ معاف نہ کر لے، وہ بدبخت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ماہ رمضان کو مہینوں کا سلطان کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، کیا
हम इस बार जो सारा सिलसिला, मैंने क्वेश्चन चूँकि वकास साहब से भी किया था और ये क्वेश्चन मेरा तमाम आप हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं उससे पूरी ट्रांसमिशन के दौरान भी रहेगा और पूरे माह रमज़ान में रहेगा, और मैं तलकीन भी करता रहूँगा अपने तमाम देखने वालों को, गुजारिश भी करता रहूँगा कि आप अफ्तारी का अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, सहर की आपको इस्तिताअत दी है कि आप उसमें एहतमाम कर सकते हैं, तो बराह करम सबसे पहले अपने पड़ोसियों को देखें। फिर उसके बाद अगर आप देखें वहाँ भी सारे मामलात मुकम्मल हैं, वो भी साहिब हैसियत हैं, तो अपने कुर्ब जवार में जो गरीब लोग हैं, जो मसाकीन हैं, जो फुकरा हैं, जो युतमा हैं, उनको आप लाजमी जो है वो इंटरेक्ट करें, और सिर्फ किसी और के लिए नहीं। ये जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम फरमा रहे हैं कि बंदे का और अल्लाह का मामला है तो अल्लाह के लिए कीजिए, खुदारा ये अल्लाह के लिए कीजिए, और किसी एक मौके पे उससे रुजू करके अगर दिली इत्मीनान, क़ल्बी इत्मीनान हासिल होता है तो उससे बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी की कोई कमाई नहीं है। मुफ्ती साहब, रमज़ान की पहली रात को आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इस बारे में क्या इरशादात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ कोह-ए-नूर टीवी का और मैनेजमेंट का, और पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें पाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माह पाक जो माह रमज़ान शरीफ है, इसकी पहली और इसकी आखिरी दोनों रातें, वैसे तो इसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। और पहली और आखिरी जो रातें हैं, इसके मुतल्लक तो रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो भी रुजू करे, अगर पूरी की पूरी उम्मत थोड़ा सा अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला पूरी उम्मत की बख्शो मग़फ़िरत फरमा देता है। और ये माह पाक इतना अज़ीमुश्शान है कि इसकी अज़मत का अंदाज़ा ये लगाएं कि अल्लाह ताला ने जितनी अलहामी किताबें हैं, जितनी कुतुब समावियाँ हैं, वो ज़बूर हो, इंजील हो, तौरात हो, हत्ता कि कुरान मजीद, सब की सब किताबें जो हैं अल्लाह ताला ने इस माह पाक में नाज़िल फरमाई हैं। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ ऐलान नबूवत से पहले भी रमज़ान शरीफ के साथ बड़ा ही मोहब्बत वाला था। यही वजह कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह पाक की रातों में और इनके दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो वो तन्हाई में जाकर गारे हिरा में मुराक़बा फरमाया करते, अल्लाह ताला से हम नशीनी फरमाया करते, और यही एक तसलसल जारी था कि फिर रमज़ान करीम की इस मुबारक घड़ी में और मुबारक रात में, जो कि 27वीं शब है, अल्लाह ताला ने आप पर किताब कायनात के नज़ूल का आगाज़ फरमाया। ये वो महीना है जिसके लिए आप कह रहे थे कि हमें गुराबा को और माशरे के नादार लोगों को अपने सहरी इफ्तारी में शामिल करना चाहिए। रसूल पाक ने इस महीने के जो नाम रखे हैं उनमें से एक नाम ये है कि ये वाहुवा शहरुल मुवासात, ये गम खारी का महीना है, और इसमें गुरबा, मुआशरे के नादार लोग, उनका गम खाना, और न सिर्फ उनका बल्कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह पाक में किसी भी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाया, फरमाया अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़े कौसर से जाम पिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़ाहिर है कि रोज़ा जो है ये हिजरत के दूसरे साल में इसका हुक्म नाज़िल हुआ था और ये फ़र्ज़ हुआ था, और ये अभी नई नई हिजरत हुई थी, गोया अभी कारोबार स्टैब्लिश नहीं थे, माली तौर पर अभी मुआशी इस्तेहकाम नहीं था मुसलमानों को, और बिल्कुल गुज़र बसर का एक माहौल था। ऐसे में बाद साहब इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रोज़ा इफ्तार करवाने का इतना अजर और सवाब बयान फरमाया है, हमारा दिल करता है मगर हमारे पास इतना अशियाए खुर्दोनोश नहीं है कि हम पेट भर के किसी को खिला सकें। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, मैंने कब कहा है कि तुम पेट भर के खिलाओ? अगर किसी ने पानी के एक घूंट से और खजूर के एक गुठली और एक दाने से भी अगर किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी उतना ही अजर अता फरमाएगा जितना कि रोज़ा रखने वाले को अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह, हाँ जी, सुभान अल्लाह, तो सुभान ये अल्लाह, बरक़ात हैं, फजीलतें हैं, और इस माह पाक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतों का जो है वो हकदार बनना है, समेटना चाहिए। बेशक बेशक। मैं गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाऊंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद नाजरीन आते हैं और फिर बात करेंगे रमज़ान करीम की फजीलतें हैं, और इसमें अल्लाह ताला की जो बरक़ात हैं, जो रहमतें हैं, जो फ़यूज़ और बरक़ात का एक ख़जाना जो खोल दिया जाता है मोमिनीन और मोमिनात के लिए, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समेटा जा सकता है। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और वक्त अफ्तार जो है वो करीब आता जा रहा है। रोज़ादार जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे बुज़ुर्ग, मेरे वालिदैन जब भी अफ्तार से कुछ देर कबल हम देखते थे तो अमूमन ये होता था कि नमाज असर के बाद बाकायदा वालिद साहब जो है और दादा जान और जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो तस्बीहात में मशगूल हो जाते थे। तिलावत कुरान पाक की धीमी धीमी आवाज़ जो है वो दरो दीवार में गूंजने लगती थी। एक ऐसा रूह परवर माहौल बन जाता था। सारे बच्चे वज़ू करके साथ इकट्ठे बैठ जाते थे और जो घर की ख़वातीन जो मसरूफ़ नहीं होती थी खानादारी में वो भी शामिल हो जाती थी। और अफ्तार से पहले जो है वो बाकायदा एक दुआ का एहतमाम किया जाता था और पर अफ्तार किया जाता था। ये एक ऐसा इस्लामी घराने का एक मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि मेरे घराने का, मैं इस पर राय भी लूँगा अपने मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम से, ये एक आइडियल माहौल होना चाहिए। एक मिसाली इस्लामी घराने, एक मिसाली इस्लामी मुआशरे का ये तसव्वुर जब फ़रोग़ पाता है तो तब हम फिर तमाम लोगों को फिर खुतबा हुज्जतुल विदा की अमली तफसीर जो है हमें इस्लामी मुआशरा दिखाई देता है। सानी साहब, हम बात कर रहे हैं इन सारी सूरत हाल पे और फिर जिस तरह हमने ये बात की, और ये सिर्फ बात नहीं है, मैं देखता भी हूँ इसको कि 100 के करीब डिशेज़ होती हैं, 50 डिशेज़ होती हैं, लेकिन जो अक्सर हमारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो उस सतह पे अफ्तारी नहीं कर पा रहे होते। क्या ज़रूरी है कि कोई आके आपका दरवाज़ा बजाए या हाथ फैलाए तो आप तब भी उसे 2 खजूरें या पानी या अफ्तारी देंगे? क्या ये अच्छा नहीं हो सकता कि आप उसके घर में बाइज़्ज़त तरीके से भिजवा दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत ये सवाल चल रहा है, मैं इस पे बड़ी थोड़ा सा मुझे अब टाइम दीजिएगा। जी जी। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान मुबारक में हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। अगर आप हकीकत देखें, रोज़ा है क्या? रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर सब्र करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों के दरवाजे खोलता है। वो अल्लाह चाहता ये है कि मेरे बंदों को जो हक़दार हैं उनको साथ शामिल किया जाए। आप इसी रोज़े को देखें कि आपने 30 रोज़े रख लिए, 30 रोज़े रखने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह मर्द की बारी ताला मेरे रोज़े कबूल कर। रब्बे कायनात ने फरमाया अभी कबूल नहीं करता, तुम्हारे रोज़े हवा में मुअल्लक़ हैं। मौला क्यों? फरमाया इसलिए कि तुमने भी रोज़ों को फ़िदिया अदा नहीं किया, फितराना अदा नहीं किया। मौला फितराना क्या? फरमाया तेरे महल्ले में जो गरीब ज़रूरतमंद हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करो। इबादत अल्लाह की है मगर वो कहता मेरे बंदों को शामिल करो, उनको अपनी खुशियों में साथ मिला लो तो तुम्हारे रोज़े कबूल कर लूँगा। आप देखें, आपने रोज़ा किसी वजह से तोड़ लिया है, रब्बे कायनात ने उसकी सज़ा ये रखी, रोज़ा अल्लाह का तोड़ा है, नाफरमानी रब की है। वो फरमाता मेरे बंदों में से 60 मस्कीन बंदे ढूंढ, उनको खाना खिला या एक किसी गुलाम को आज़ाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने इसको भी बंदों के साथ जोड़ दिया। कोई बंदा बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो अल्लाह फरमाता किसी ऐसे बंदे को जो हकदार है उसको रोज़ा रखवाओ, तुम्हें भी सवाब दूंगा, उसको भी सवाब दूंगा। और हमारा जो रवैया है अमूमी, हमारे जिनको अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई हुई हैं, हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये गोशा हमारी आंखों से क्यों है कि आका अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात के मालिक हों, सारी कायनात को अता करने वाले हों, उनके अपने घर का आलम ये हो कि मेरे आका ने सारी ज़िंदगी फ़क्र में गुजारी, और जिनको ये नेमतें मुयस्सर नहीं वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत निगाह को देखें कि मेरे आका कभी ज़मीन पे आराम फरमा रहे हैं, पैबंद लगे कपड़े पहन रहे हैं, ज़िंदगी में कभी पेट भर के खाने नहीं खाया। सहाबा के पेट पे 1 पत्थर है, मेरे आका के पेट मुबारक पे 2 पत्थर हैं। अगर उनकी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई तो अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुर्बत में रखा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर गुर्बत को नेमत समझ लिया जाए इस जैसा मज़ा ही नहीं है। और जो उमरा हैं उन पे आजमाइश है। ये नेमतें जो अल्लाह ने ता फरमाई हैं इसमें गुरबा को, हकदारों को, जो अहले महल्ला हैं, ज़रूरतमंद हैं। और मैंने देखा बाहर की दुनिया में, जापान में जब हमारी मसाजिद में रमज़ान का महीना आता है रौनकें बढ़ जाती है। लोग यहाँ भी बहुत से साब सरबत लोग हैं, आप मदीना पाक में चले जाएँ, मक्का पाक में चले जाएँ तो हज़ारों लोग लोगों की खिदमत के लिए खड़े होते हैं, उन्हें बुला बुला के दस्तरखान पर बिठाते हैं। और हकीकत में यही इस्लाम है। आका अलैहिस्सलातु व फरमाया सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है कि तुम किसी को पहले सलाम कहो और खाना खिलाओ। तो ये खाना खिलाना और गुरबा की, और जैसे आपने फरमाया कि हमारे घरों में अभी ये शाम का वक्त है, बच्चे बावजू होकर बैठेंगे और एक रूहानी माहौल होगा, कुरान की तिलावत चलेगी। और इस तरह अगर आप किसी महल्ले से किसी गरीब को घर में बुला लें, साथ बिठा लें, तो यकीनन आपका रोज़ा भी कबूल होगा और वो मालिक भी राज़ी होगा, क्योंकि उसके बंदों से प्यार करना हकीकत में यही दीन है। हम तेरी बंदगी नहीं करते, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। तो बंदों से प्यार करना ही यही हकीकत में रोज़ा में मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शकील साहब, मुफ्ती साहब, अब बात कुछ इबादत की तरफ आ जाते हैं। तो पहला जो अशरा है ये रहमत का अशरा है, इसमें कौन सी इबादत, फ़र्ज़ इबादत तो हैं ही हैं, लेकिन नवाफिल ये कौन से वज़ाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए? सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह पाक के जो 3 अशरे हैं और तीनों की
الگ الگ فضیلت بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ اولہ رحمتن، اس کا جو پہلا عشرہ ہے یعنی پہلے 10 دن ہیں یہ رحمت ہے، اور جو اگلا درمیان والا عشرہ ہے فرمایا کہ وہ مغفرت ہے، اور جو آخری عشرہ ہے فرمایا عتق من النار، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یہ بھی اس اعتبار سے فرمایا کہ اصل میں رحمت کا مراد یہ ہے کہ گناہ گار لوگ ہوں، سیاہکار ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، بس اس ماہ پاک میں اللہ کی طرف وہ تھوڑا سا رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. اور فرمایا کہ جن کو رحمت پھر مل جاتی ہے اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جب مغفرت ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو جنتیوں میں شامل کر دیتا ہے. اس ماہ پاک کے اندر جو اعمال اور اذکار اور نوافل کی بات آپ نے فرمائی ہے، اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ معمولات دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس ماہ پاک کے اندر ویسے تو پورا سال ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، مگر جب یہ ماہ پاک آتا تو حقیقت بات یہ ہے کہ رسول پاک اپنی عبادت میں اتنی کثرت کرتے کہ دیکھنے والے کو آپ کی محنت، آپ کی مشقت اور آپ کے مجاہدے کو دیکھ کر آپ پر ترس آتا تھا. سبحان اور اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 4 وظائف جو ہیں وہ بطور خاص ارشاد فرمائے ہیں، جو بطور 4 اعمال ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وظائف ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں، بڑے جامع ہوتے ہیں، مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. ان پہ وقت بظاہر تھوڑا لگتا ہے مگر اجر بہت زیادہ ملتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے وظائف کہہ لیں یا 4 قسم کے اعمال اور اذکار اس ماہ پاک میں بطور خاص آپ کو امت کو ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی تم کثرت کرو، اور ان 4 چیزوں کو تو اپنی عادت ہی بنا لو اس ماہ پاک میں. کیا؟ نمبر 1 فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، اور دوسرا فرمایا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم کی پناہ مانگو. سبحان اللہ. یہ پوری ایک فکر بھی ہے وقاص عزیز صاحب، یہ صرف وظائف ہی نہیں ہے، یہ اذکار ہی نہیں ہے، یہ پوری ایک فکر ہے. اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارے رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے، معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. مثلا کلمہ طیبہ جو ہے یہ اس سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ نکھرتا ہے، عقیدہ اعتقادیات کا جو ہمارا نظام ہے وہ اس سے ثمرتا چلا جاتا ہے اور اس میں بہتری آتی جاتی ہے. اور آگے جو فرمایا استغفار ہے، استغفار کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ توبہ ولایت کا جو پہلا دروازہ ہے یا پہلی سیڑھی، ولایت کی سیڑھی کا جو پہلا زینہ ہے وہ توبہ ہے. اور یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی نے اگر خدا نخواستہ لاکھوں کی تعداد میں گناہ کیے ہوں اور اس نے گناہ اتنے کیے ہوں کہ زمین و آسمان کا خلا گناہ کر کر کے بھر دے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اچھا، ایک کنسپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ رمضان کریم میں آپ کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، کیا یہ بھی درست ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے دوسرا رمضان تک جو ہے یہ بندے کو یعنی اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور ایک روزہ جو ہے ایک روزہ اگر قبول ہو جائے صحیح روزہ ہی بخشش کے لیے کافی ہے. بالکل. وقاص علی خالد صاحب کی جانب میں آتا ہوں. اور وقاص صاحب، اب ہم اگر نفلی عبادات کی بات کریں تو ان کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک فرض کے جو فرضی عبادات ہیں اس پہ کہا جاتا ہے کہ 70 سے زائد جو ہے وہ ثواب کے کچھ معاملات ہیں، اور اسی طرح کچھ مزید بھی چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں. تو کیا اس کی ایکچوئل فارم کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک ایسی آفر ملتی ہے کہ جس میں صرف ڈسکاؤنٹ ہی نہیں ہے بلکہ سیل لگ جاتی ہے. جو تھوڑا عمل اچھا کرتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو کئی فرائض کا ثواب ملتا ہے، جو نفل پڑھتا ہے اسے فرض کا درجہ ملتا ہے، ثواب اس کو ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رب کائنات کی بارگاہ کی طرف سے انعام خدا بندی ہے آقا علیہ السلام کے امتیوں کے لیے. تو ہمیں چاہیے اس انعام کو حاصل بھی
کریں, اس انعام پہ اللہ کا شکر بھی عطا کریں. اس میں ترغیب دی جا رہی ہے عبادت کی طرف. اے بندے 70 گنا زائد ثواب کا معاملہ ہے. جی بالکل, یہ ترغیب دی جا رہی ہے بندے اب تو غفلت سے باہر نکل کے آ, مادیت میں, دنیا کی محبت میں, رنگینی میں تم جو گم ہو چکے ہو, اپنے اللہ کو بھلا چکے ہو, سجدوں سے دور ہو چکے ہو, رکوع سے دور ہو چکے ہو, قیام کرنا بھول چکے ہو. اب آؤ اس مہینے میں تم قیام کرو گے, رکوع و سجود کرو گے, تمہاری عبادت کو رب کائنات کی ذات کئی فرائض سے بڑھ کے اس کا اجر عطا فرمائے گی. اس لیے کہ بندے کی عادت پختہ ہو جائے. جیسے نماز ہم نے قائم کرنی ہے, آج ہم دیکھیں تو اقیموا الصلاۃ نماز کی فرضیت کا جب حکم آتا ہے تو ہم بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو مسجدوں کا رخ ہی نہیں کرتے, گھروں میں بھی نہیں پڑھتے, مگر جو ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے مسجدوں کی رونقیں آباد ہو جاتی ہیں, انسان کا جو من ہے روحانیت کی جانب بڑھتا ہے, جذبہ خیر غالب آ جاتا ہے اور نیکی کی طرف جو ترغیب ہے, نیکی کے جو جذبات ہیں وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بتایا جا رہا ہے تم تھوڑا عمل کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی ایک ایک ساتھ کو, چاہے کوئی مرد ہے, خواتین ہیں, مائیں بہنیں جہاں بھی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں. غفلت میں زندگی بسر نہیں کرنی. ماہ رمضان کی ساتیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. یوں تو اس کی رحمت ہر وقت ہے, یوں تو اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, مگر ماہ رمضان میں چھما چھم برس رہی ہے. بس ہم نے اپنے من کو روشن کرنا ہے, من کی میل کچیل کو دھونا ہے اس کے رحمت کے پانی سے. تو ہمیں جب ہم سجدے کریں گے, رکوع و سجود ہوں گے, دن کا روزہ ہوگا, رات کا قیام ہوگا, روزہ رکھیں گے, رات کو قیام کریں گے, تو انسان کا تعلق رحمان سے جڑ جائے گا. اور یہی روزے کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جائے, آپ بھوکے رہ لیں, آپ پیاسے رہ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. نہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا ایک مقصد ہے کہ انسان کو تقوی ملے, تزکیہ نفس ہو, تصفیہ قلب ہو, انسان کا باطن جو ہے انسان کو روحانیت نصیب ہو. تو یہی ہے روزے کا مقصد کہ انسان کو تقوی ملے. بھوکا پیاسا رہنے سے یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو معاشرے کے نادار لوگ ہیں, جو مفلس و ناداری میں زندگی بسر کر رہے ہیں, جو غربت کی لکیر سے کہیں نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, تم بھوکے رہو گے تاکہ ان کی بھوک کا احساس ہو, تم پیاسے ہو تاکہ ان کی پیاس کا احساس ہو. تو ماہ رمضان تقوی, روزہ رکھا تقوی ملا, صبر ملا, اصرار ملا, شکر ملا. یہ سب چیزیں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں. صحیح معنوں میں بالکل آپ نے اہم بات کی ہے, صحیح معنوں میں ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے, ہمیں ایسا پیکج مل جاتا ہے کہ ہماری دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے اور آخرت بھی حسین ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ایمان افروز گفتگو ناظرین, اور کیسا بابرکت اور پر نور جو ہے وہ لاہور کا ہمارے یہ اسٹوڈیو کا منظرنامہ بن چکا ہے. اور اس میں جو اپنی دلی کیفیات ہیں وہ آپ سے کیسے شیئر کروں, میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور شیئر کرتا. ایسی صاحب علم اور روحانیت سے لبریز ہستیوں کے ساتھ بیٹھنا یقیناً یہ کسی خوش بختی سے کم نہیں ہے. ثانی صاحب, فرض جو ہماری عبادات ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں, 70 گنا جو ثواب کا معاملہ ہے, کیا وہ نفلی عبادات پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ رب العزت دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں رب کائنات نے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. جسم جو ہے اس کی ساری خوراک اللہ رب العزت نے مٹی میں رکھی ہے, اور جو اندر روح ہے وہ نور ہے اللہ کا, اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت ہے, بھوک ہے, تو اس کی خوراک تہجد ہے. تو رب کائنات نے ماہ رمضان المبارک میں دو عبادات ہمیں تحفے میں عطا فرما دی. ایک نماز تہجد, کیونکہ ہم لوگوں نے سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے, اور اگر سحری کے لیے جب اٹھا جائے, یہ وہ نماز تہجد ہے جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ عطا فرمائی گئی. اور نماز تہجد پڑھنے والا انسان, جو بندہ کہتا مجھے خدا نہیں ملتا, میرا یہ دعویٰ ہے کہ 40 دن اگر وہ تہجد کی نماز ادا کرے اسے رب کائنات ملے گا بھی, اس کے دل کے پردے کھل جائیں گے. سبحان اللہ. تہجد کی نماز دی, اور ساتھ رب کائنات نے ہمیں صلاۃ التراویح, ہر رات جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں, پیٹ بھر کے کھا لیا, ضرور سے زیادہ کھا لیا, پھر رب کائنات نے اکثر سائز عطا فرمائی کہ اب 20 تراویح, اور تراویح کا جو لفظ ہے ترویحہ سے ہے, جس میں آرام ہے,
راحت ہے، آرام آرام کے ساتھ 20 نوافل ادا کرو جب آپ رات کو قیام کرتے ہیں، قیام اللیل، یہ اولیاء کی شان ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع بھی ہے اور میں آپ کی جانب بھی رہتا ہوں۔ اب میں افطار کے بعد اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے تراویح کے حوالے سے بھی، لیکن چونکہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ ان شارٹ میں اپنے سوال کے دوسرے حصے کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا کہ جو نفلی عبادات ہیں ان کے حوالے سے کیا حکم ہے رمضان کرام؟ دیکھیں رمضان میں آپ جو بھی نوافل ادا کرتے ہیں ان کا اجر آپ کو فرائض کے برابر مل رہا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت یوں ہوتی جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر 90 ہزار درہم میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، میرے آقا جب تک تقسیم فرما نہ لیتے، کبھی گھر تشریف نہ لے کے جاتے، یہ تو عام حالات میں میرے آقا کی سخاوت تھی۔ اور جب رمضان شریف آتا پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے آقا کی شان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرے در پہ سوالی آ جائے کبھی جھڑکی نہ دینا۔ اور ایک بار جب میرے آقا درہم تقسیم فرما چکے تو ایک سائل آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو 90 ہزار درہم تقسیم کی ہیں، دیر ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ بلال حبشی نے مدینہ کے بازار میں لے جاؤ، دکاندار سے کہو اس کی حاجت روائی کریں اور اس کا جو ادار ہے وہ میرے کھاتے میں لکھ دیں، اس کا ادار میں چکا دوں گا۔ تو رمضان میں جو نفلی عبادات ہیں، نوافل ہیں، وہ فرائض کے درجے پر ہیں، اور اسی لیے رب کائنات نے رمضان کے اندر یہ جو ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ بھی ہم نے رمضان سے جوڑ دیا، خیرات ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے۔ تو رمضان میں اب جتنا بھی اللہ رب العزت کے بارے میں خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب عام روٹین تو 70 گنا، اور اللہ قادر ہے وہ 7000 گنا یا اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے، مگر رمضان میں نوافل فرائض کے درجے پر چلے جاتے ہیں، فرائض 70 گنا درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح برکتوں کے، اور جیسے علامہ وقاص صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک سیل لگائی ہوئی ہے نیکیوں کی، کرم کی، فضل کی، اب جو جتنا چاہے، جس کا جتنا دامن ہو وہ آ کے اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور یہ رحمتیں، یہ بہاریں پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے۔ اس لیے ساری صاحب اور نوی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، جیسے سیل لگتی ہے تو سارے ٹپک پڑتے ہیں وہ سیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں انسان انسانیت سیکھے، اللہ کی بندگی سیکھے، ترغیب دی جا رہی ہے عبادت کا جذبہ و شوق پیدا کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں جی، اور میں بریک پہ جانے سے پہلے چونکہ لاہور اور اس کو گرد و نواح جو ہے وہ افطار کا وقت چند ہی منٹ کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا، میں گزارش کرتا چلوں کہ اپنے ارد گرد افطاری کے وقت روزہ داروں کا ضرور خیال کیجیے گا، اور کھجور جس سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر وہ ایک کھجور بھی آپ بانٹ دیں گے تو یقیناً آپ اس کی بارگاہ میں مستجاب ٹھہرائیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ افطاری کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آپ سب کو جو ہے رمضان کریم کی پہلی افطاری بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور یقین جانیے کہ بوقت افطار جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر وہ جو ثانی صاحب وقت افطار جو دعا کا مرتبہ ہے اور جو تعلق ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر افطاری کے بعد ناظرین ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آج ہم نے یہاں اسٹوڈیو میں روزہ افطار کیا ہے، اور بڑا ایک خوبصورت روحانی قسم کا ماحول ہے۔ اور اس وقت جو دعا، جب بندہ سارا دن کوئی مزدور محنت کرے اور وہ شام کو جب اس کو مانگنے مالک اس کو عطا کرتا ہے تو اس کو پھر خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی گھر لوٹتا ہے، اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے کہ آج مجھے مزدوری مل گئی ہے۔ اور جب روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں شام کو جب روزے سے پہلے دعا کرتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کی جائے تو میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور اس وقت جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے تو آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تو نے صحت دی، تندرستی دی، توفیق دی، اور روزے کی تو نے ہمت دی، روزہ مکمل ہوا۔ اب تیری بارگاہ میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں باری تعالیٰ آج کی رات جو آنے والی ہے ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، تو اس رمضان کی جو فضیلت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن اترا تو اس مہینے کو رب کائنات نے فضیلت عطا فرما دی، اور یہ فضیلتیں رمضان میں پھر جمع کر کے
जिस रात कुरान उतरा फरमाया लैलतुल क़द्र, उस रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया। उस रात की अज़मत का क्या आलम होगा जब ये कुरान नाज़िल हुआ। और इससे अगली बात करूं तो जिन के सीने पे कुरान उतरा वो साहबे कुरान फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, और हमने कुरान को सीना मुस्तफ़ा पे नाज़िल किया। तो जिस रात आमना की गोद में वो आए होंगे जिनके सीने पे कुरान उतरा, उस रात की अज़मत का आलम क्या होगा। तो ये जो कबूलियत की घड़ियां हैं, जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से, उसके करम से उसकी नेमतें लेते हैं, तो उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ के जब हाथ उठते हैं तो बंदा यूं महसूस करता है कि मेरा मालिक मेरे इंतहाई करीब है। और यकीनन वो करीब ही है, वो शारक से करीब है, बंदे के सुनता है। उस वक्त जब बंदा दुआ मांगता है और सारे दिन की जो भूख प्यास उसने काटी होती है, देखिए रोज़ा फ़कत अल्लाह के लिए है, कोई देखने वाला नहीं। आप तन्हाई में हैं मगर फिर भी खाते नहीं है, पीते नहीं है, कहते अल्लाह देख रहा है। बस रोज़े ने जो एक बड़ी ख़ास बात बताई, बंदे अगर अल्लाह रमज़ान के महीने में देखता है तो वो बाकी 11 महीने भी देखता है। जब अल्लाह तुझे देख रहा है फिर अल्लाह से इस तरह दुआ मांगो, जो देखता है वो फिर तेरी दुआओं को भी देखता है, तेरी तलब को भी देखता है। तो जब बंदा कबूलियत के उस लम्हों में दुआ मांगता है तो यकीनन वो दुआ कबूल होती है। और दुआ की कबूलियत के लिए जो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैमाना अता फरमाया वो दरूद मुस्तफ़ा है। दुआ से पहले दरूद रखो और दरमियान में अपनी दुआएं रख लो, बाद में फिर दरूद पढ़ो। अल्लाह ऐसा करीम है, वो दरूद हर हाल में कबूल करता है। तो जिस दुआ के शुरू में दरूद मुस्तफ़ा होगा, आखिर में दरूद मुस्तफ़ा होगा, दरमियान में दुआएं होंगी, अल्लाह उस दरूद पाक के सदक़े सारी की सारी दुआएं कबूल फरमा लेगा। इसलिए जब भी दुआ मांगे तो अपने आप को खुदू व खुशू में अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह ऐसा करीम है जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था तो कहत साली आ गई, लोग सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब कि पैगम्बर खुदा दुआ करें बारिश बरस जाए। आपने मखलूक को जमा किया, फिर दुआ की बारी ताला ये तेरी मखलूक है तो मैं दुआ करता हूँ तो बारिश का पानी बरसा। तो रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम मैं दुआ तो कबूल करता हूँ मगर इनमें एक ऐसा शख्स है जो बड़ा नाफरमान है, स्याकार है, उसे अपनी मजलिस से उठा दे तो मैं रहमत का पानी बरसा दूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो एक बंदा ऐसा बैठा है जो नाफरमान है, उठ के चला जाए वरना मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका हुक्म आएगा उठा दूंगा। तो जब उस बंदे ने ये बात सुनी उसने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बारी ताला मुझे माफ़ कर। चले, मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, वापस आते हैं और फिर इस वाक़े से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। और यकीनन इस वक्त जो है पाकिस्तान भर में अफ्तारी जो है वो हो चुकी है और लोग अब नमाज मगरिब और उसके साथ साथ नमाज इशा और तरावी जो है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। रोज़े और उसके साथ साथ जुड़ी हुई जो इबादत हैं, हम 30 दिन यानी 30 रोज़े हम डे बाय डे रोज़ाना की बुनियाद पर आपको उस हवाले से अपडेट भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। आज जो है हम बात कर रहे हैं, पहला रमज़ान है तो रोज़ा उसकी जो असल हैसियत है, उसकी जो कमियत है, उसकी जो रूह है वो क्या है, इबादत क्या हैं, रोज़े के फ़ज़ाइल क्या हैं, इस हवाले से हमने ब्रेक से पहले जो है वो बात की, अफ्तारी से पहले बात की है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब, आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती नईम जावेद साहब। मुफ्ती साहब अब आपसे एक बार फिर हम आगाज़ करते हैं। हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन बड़े चाव से, बड़े मान से रखते हैं, लेकिन उसकी कुछ एहतियात, कुछ आदाब भी यकीनन होते होंगे। जैसे अक्सर सुनने में आता है तुम्हारा रोज़ा मकरूह हो गया है, या कुछ लोग कहते हैं, साहब कहते हैं मेरा रोज़ा टूट गया है या मकरूह हो गया। इस बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। इस हवाले से वक़ास ये सब बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहले चूँकि रमज़ान शरीफ का बिल्कुल आगाज़ है, 2-3 चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मुसलमानों को इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पूरी कायनात में बेशुमार अक़वाम हैं और अरबों लोग हैं। उन अरबों लोगों में से अल्लाह पाक ने हमें उस कौम में से पैदा किया है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने रमज़ान और कुरान की नेमत से माला माल फरमाया है। ये एहसास अपने अंदर पैदा करें, फिर आपके अंदर एक तशक्कुर का है कि जज्बात जो वो पैदा होंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि रमज़ान शरीफ जो है अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इसके हवाले से कि
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए। सुभान अल्लाह। और उसका मकसद बताया कि इसका मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम साहिब तक़वा हो जाओ। तो हम जब ये ज़हन बनाएंगे कि हमने इसमें तक़वा के हुसूल के लिए कोशिश करनी है और तक़वा हासिल करना है, वो तब होगा कि हम रमज़ान करीम को शऊरी सतह पर गुजारने का अहद करें, इरादा करें, अज़म करें कि मैंने रमज़ान करीम को शऊरी सतह पर गुजारना है। फिर आपको इसके मकरूहात, आपके इसके मुस्तहब्बात, वाजिबात और एक एक चीज़ पर फिर आपको अल्लाह ताला उसकी तौफीक अता फरमा देगा। और दूसरी बार ये जो रमज़ान करीम है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का जहाँ अतिया है, इनाम है, और इसमें दो बड़ी इबादत हैं। सबसे बड़ी इबादत जो है वो रोज़ा है, और उसके बाद दूसरी बड़ी इबादत जो वो रात का क़याम है, जिसे तरावी हम कहते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इंतहाई माफ़ी चाहता हूँ। वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जो दीन की ज़्यादा फ़हम नहीं रखते लेकिन रोज़ा रखते हैं, अपनी तरफ से नमाज भी पढ़ रहे हैं, पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसे उनको बताया गया उनकी बुज़ुर्गों की जानिब से या बड़ों की जानिब से वैसा करें, लेकिन फिर भी कहीं भूल चूक हो जाती है। तो कुछ मामूली सी बातें हैं जो मकरूहात से आपको बचा सकती हैं, जो रोज़ा टूटने से आपको बचा सकती हैं, अगर उनकी जानिब आप रहनुमाई कर दें। जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है वो देखिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। और इसी तरह हम जब वज़ू वगैरह करते हैं तो या गुस्ल करते हैं, तो इन दिनों में गुस्ल और वज़ू के वक़्त भी बहुत एहतियात करनी चाहिए कि पानी जो है वो आपके हलक में न चला जाए। और इसमें दूसरी, अगर नादानिस्ता तौर पे हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। अगर किसी आदमी ने एहतियात ना की और वो अनजाने में पानी चला गया, रोज़ा टूट जाएगा, कफ़ारा नहीं आएगा। और अगर जानबूझ के अगर किसी ने पानी इस तरह वो पिया या घूंट किया या निगला और हलक से आगे ले गया, तो फिर कुफारा भी आएगा और रोज़ा भी टूट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी थोड़ा सर्च कर दीजिएगा कि मकरूह में और टूटने में क्या बारीक सा फ़र्क है। रोज़ा मकरूह में ये आप यूँ समझें कि इसमें कराहत है, यानी मकरूह जो है वो कराहत से है कि नापसंदीदा है, बंदे के सवाब में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। और रोज़ा टूटने में ये होता है कि जो बंदे ने फ़र्ज़ अदा करना था, अब इसका वो फ़र्ज़ अदा नहीं हो सका, अब इसको मुतबादल इसके दूसरी जगह पर यानी कज़ा करना पड़ेगी। दूसरे दिनों में रमज़ान शरीफ के अलावा इसकी जगह पर दूसरा रोज़ा रखना पड़ेगा। ये टूटने में कज़ा है। और अगर कोई बंदा जानबूझ के तोड़ता है, मतलब वो चीज़ कोई चीज़ खाता है या पीता है, या इसमें रोज़ा में जो पाबंदी एक तो खाने और पीने की है, एक तुलुए फजर से लेकर यानी सुबह सादिक से लेकर तुलुए गुरूब आफ्ताब तक जो पाबंदी है कि मियाँ बीवी ने आपस में जो अमले ज़ौजियत है, हम बिस्तरी है, वो भी नहीं करनी। और अगर किसी ने खुदा न खासा इन चीज़ों से कोई एक चीज़ कर ली, यानी अमले ज़ौजियत कर लिया या खा लिया पी लिया जानबूझकर, तो इसमें कफ़ारा है। कफ़ारा जो है वो यह है कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाना होगा या 60 दिन के मसलसल रोज़े रखने होंगे। और अगर गलती से ऐसा हो गया है, और इसमें एक बहुत बड़ी गलती ये होती है वकास अजीज़ साहब कि हमारे यहाँ मतलब फजर के वक़्त जब सहरी इख्तिताम सहरी होती है और सहरी का वक़्त ख़त्म होता है, अज़ानें शुरू हो जाती हैं, अज़ान हो रही होती है तो लोग जो है वो खा पी रहे होते हैं, वो आखिरी कहते घूंट लगा लो, ये चाय का घूंट है, ये कावे का है, ये पानी का है। जैसे ही अज़ान शुरू हो गई तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। अब अगर कोई बंदा अगर खाएगा पिएगा, मतलब मुअज्जिन ने अगर पहली मरतबा कहा अल्लाह अकबर और किसी ने इस वक्त जो है वो रोज़ा कोई खा पी लिया, तो उस शख्स का रोज़ा नहीं होगा। अच्छा, ये बिल्कुल मसनून है, ये पक्की बात है कि यानी मसनूनी यानी सुन्नत वाजिब है, ये वाजिब है कि इख्तिताम सहरी से पहले पहले ही हम अपने रोज़े की खाने पीने के मामूलात जो है उसको मुकम्मल करें। अच्छा, ये जो एक बात की जाती है कि जब तक अजान हो रही हो तब तक, या जब तक नमाज मुकम्मल नहीं, जमात खत्म नहीं हो जाती। अजान जो है वो दिन में है और रोज़ा रात में है, रोज़ा रात में है। जब रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया, अब गोया दिन शुरू हो गया। जैसे ही दिन की पहली सात हुई और अजान हो गई, अब इस मौका पर अगर किसी ने खाया पिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा। सही सही सही, ये बहुत अहम बात है जिस जानिब आपने इशारा किया। और नाज़रीन, हम में से बेशतर लोग जो है वो इन बातों की जानिब तवज्जो नहीं देते।
جس کے سبب ہم نادانستگی میں وہ سارا دن پھر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم روزے سے ہیں، ثواب کی نیت ہے، نیتوں اور دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ وہ احتیاط ہے جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے صاحب علم ہستیوں کا فیض حاصل ہو رہا ہے، ان کی صحبت حاصل ہو رہی ہے، ایسی ایک صاحب علم ہستی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم عمری میں انہوں نے دین کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے، علامہ وقاص علی خالد صاحب، ان کے ساتھ بھی ہم موجود ہیں۔ وقاص علی خالد صاحب، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری رحمت نے ہر شے کو اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ ساری کائنات میں رب کائنات کی رحمتیں سب کے لیے عام ہیں، عشرہ رحمت یہ ہے۔ ٹھیک ہے وقاص صاحب، اس پہ ذرا بات ہم کرتے ہیں۔ میں جو ہے مفتی صاحب سے بھی اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا، شکیل ثانی صاحب سے جو ہے وہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اس وقت، چونکہ تراویح کا وقت جو ہے وہ بالکل ہی قریب آ چکا ہے، اور تراویح کی کیا روایات ہیں ثانی صاحب، اور آغاز جو ہے، اور پھر اس کے بعد پھر کیا یہ فرض ہے؟ اگر جو لوگ پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص بھائی، تراویح جو ہے اصل میں یہ ترویحہ سے نکلا ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں آرام کو، راحت کو، اس کا مادہ اشتقاق جو ہے وہ راحت ہے۔ تو تراویح ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ماہ رمضان المبارک میں 20 نوافل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے باجماعت ادا فرمائے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن پھر پڑھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام تو اس کو بڑی خضوع و خشوع کے ساتھ ادا فرما رہے، تو میرے آقا نے درمیان میں کچھ دنوں کے لیے وقفہ کر دیا، کبھی پڑھ لیے کبھی نہ پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل فرض ہو جائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے بعد، وصال کے بعد، پھر اس میں ایسی صورتحال بنی کو کوئی 8 پڑھتا، کوئی 20 پڑھتا، کوئی آتا تو نہیں آتا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر پھر پوری توجہ کے ساتھ اور پھر امت پہ اس کو لازم کر دیا کہ 20 جو تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہیں، اور نماز تراویح جو 20 رکعات ہیں ہر روز نماز عشاء کے بعد۔ اچھا، کچھ لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو وہ 8 حضور تاجدار نہیں ہوگی تراویح، ان کا وہ کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ایک دن ایسا بھی ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہوں گی، تو انہوں نے اس عمل کو لے لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں ایک دن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 تراویح جو ہے استمرار کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ فرمایا میرے صحابہ کا جو عمل ہے وہ میری سنت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ان کے زمانے سے یہ چلی آ رہی ہیں، اور آج تک الحمدللہ آپ مدینہ پاک میں جائیں، ابھی ہم عمرہ پہ جاتے ہیں، وہاں 20 تراویح پوری دنیا میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، مگر ایک ہمارا مسلک ایسا ہے وہ کہتے ہیں ہم 8 پڑھتے ہیں، تو ان کا بھی 8 میں وہ قرآن کا اتنا ہی حصہ پڑھتے ہیں جتنا ہم 20 میں پڑھتے ہیں۔ تو 20 تراویح میں 4 کے بعد ترویحہ ہے، اس میں دعا پڑھی جاتی ہے، آرام سے بیٹھا جاتا ہے، اور مدینہ میں تو اتنا وقت ملتا ہے کہ اگر 4 نوافل ادا کرنے کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ 4 اور پڑھ لیں۔ لیکن تراویح میں یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے کہ بہت سپیڈ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی سمجھ نہ آنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ تراویح کے ساتھ مذاق ہے۔ حقیقت میں تراویح رمضان کے روزے جو اگلے دن آپ نے روزہ رکھنا اس کے لیے تیاری ہے۔ اچھا، کیا یہ فرض ہے کہ ایک سپارہ جو ہے قرآن پاک کا، قرآن حکیم کا، وہ ختم کرنا ہے، یا 1.5 سپارہ؟ نہیں، نہ یہ فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان میں 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے، میرے آقا ان کے ساتھ دور کرتے، ان کو سناتے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ کرام کی جو سنت سے چلا کہ ایک قرآن رمضان میں، چونکہ 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، 30 روزے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس طرح طریقہ بنا لیا کہ 27ویں شب چونکہ قدر والی رات ہے، اس رات اجتماع زیادہ ہوتا ہے، امت ساری جمع ہوتی ہے، تو ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے 1.25 پارے کے حساب سے شروع میں 1.25 پارہ رکھا، پھر درمیان میں آدھا کر لیا، یعنی ہمارے ہاں 27ویں شب یا 25ویں شب بھی بعد جگہ پہ یا 29 میں بھی ہم طاق رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم 1.25 پارے سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ پارہ، پھر پونا پارہ، آدھا پارہ، اور 27ویں شب کو قرآن ختم ہو جائے۔ پھر اس کا ختم ہوتا ہے قرآن مجید کا، جو حفاظ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو پھر محبت سے نوازا جاتا ہے۔ اور وہ جو رات ہے، جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب شب قدر آتی ہے اس رات پورا اہتمام ہوتا ہے، پوری دنیا میں مساجد سجائی جاتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہیں، محفل نعت ہوتی ہیں، لوگ قبرستان جاتے ہیں، ساری رات جشن کا سما ہوتا ہے، پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں، قرآن کے اس نزول قرآن کی رات بھی ہے، ختم قرآن کی رات بھی ہے، حفاظ کو بھی نوازا جاتا ہے، علماء کو بھی نوازا جاتا ہے، پھر ساری رات جشن کا سما ہے۔
تو جس رات قرآن کا نزول ہوتا ہے اس رات تو جشن و چراغاں ہو رہا ہو، اس رات تو لنگر تقسیم ہو رہے، خوشیاں کی جا رہی ہوں، تو میں پھر وہی کروں گا جس رات حضرت بی بی آمنہ کی گود میں وہ آئے ہوں گے جو صاحب قرآن ہوئے، جن کے آنے سے قرآن بنا، تو ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے یہ جو ہم نے ایک سنت رکھا ہوا ہے تراویح میں قرآن ختم کرنا، اور یہ میڈیکل، آج کی میڈیکل سائنس اگر دیکھیں تو وہ آقا علیہ السلام نے جو 5 نمازیں ہمیں عطا فرمائیں، دیکھیں فجر کی رکعت 2 کیوں رکھیں، ظہر کی 12 کیوں رکھیں، عصر کی 8 رکھیں، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17۔ وجہ یہ ہے انسان جب وہ سو کے اٹھتا ہے، اعصاب تھکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ایکسرسائز 4 رکعت رکھ دی۔ دوپہر کو بندے نے کھانا کھایا ہوتا ہے پیٹ بھر کے تو 12 رکھ دی، تاکہ وہ اگر چہل قدمی نہیں کر سکتا تو نماز سے کھانا ہضم ہو جائے۔ عصر کا وقت ایسا ہے اس وقت بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہاں 4 فرض پڑھ لو، 4 سنتے ہیں چھوڑ بھی دو، غیر موقع رکھ دی۔ مغرب کی نماز ہے اس میں 7 رکھی، پر جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے پھر عشاء کی 17 رکھ دی تاکہ اس سے ایکسرسائز ہو۔ رمضان میں چونکہ نعمتیں زیادہ ہوتی، انسان زیادہ کھاتا ہے تو 20 تراویح کا ساتھ اضافہ کر دیا تاکہ انسان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے۔ رب کائنات نے اس نماز کے اندر بھی انسان کے لیے کتنی برکت رکھی ہے، کتنی خیر رکھی ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ پڑھی، انہوں نے لکھا کہ اگر عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں جانے سے چہرے پہ نور آتا ہے، وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ پھر انہوں نے مثال یہ دی کہ انسان کا جو دل ہے وہ خون پمپ کرتا ہے پورے جسم میں، اور یہ جو دماغ ہے یہ اوپر ہوتا ہے، نیچے والے وجود میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اوپر والی منزل میں عام طور پہ پانی نہیں جاتا، جب نیچے والے لوگ کہتے ہیں اوپر سے بھئی نیچے سے ٹوٹی بند کرو تاکہ اوپر والے بھی پانی آ جائے، تو انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ خون گردش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا رنگ کالا بھی ہو، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ایک صفائی ہوتی ہے، خاص چمک ہوتی ہے۔ اس لیے میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو 1000 کریموں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ صرف نماز تراویح اپنا سر سجدے میں رکھنا اس کی عادت بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے چہروں پہ نور بھی آئے گا اور دلوں میں تقویٰ بھی آئے گا، بندگی بھی آئے گی۔ اور اگر کوئی انسان تراویح نہیں پڑھ سکتا یا اس کی تراویح رہ گئی ہے تو روزہ پھر بھی وہ رکھ سکتا ہے، روزے کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ تراویح کا ثواب الگ ہے، روزے کا ثواب الگ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رات کا قیام ہے، اگر کوئی بندہ تراویح پڑھ رہا روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ تراویح پڑھ سکتا ہے، وہ تراویح کا ثواب لے، تراویح ضرور پڑھے۔ اگر وہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو رات کو قیام کرے تاکہ روزہ داروں کے ساتھ اس کی شباہت رہے۔ اور جب انسان اگر روزہ نہیں رکھا تو روزے کے وقت روزے داروں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ افطاری کرے، رب کائنات ان کے صدقے اس کو بھی روزے کا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقاص علی خالد صاحب بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ رحمت کا عشرہ ہے، بات بیچ میں ٹوٹ گئی تھی کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر، تو جو ہمارے ناظرین ہیں وہیں سے وہ آپ کی بات سننا چاہیں گے۔ جی ناظرین سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت نے پوری کائنات کو اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء کی آواز آتی ہے اور سب کے لیے ہے۔ اور رب کائنات کا یہ بھی فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ رب کائنات کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور اس کی رحمت نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور ویسے تو پورا 12 مہینے ہر گھڑی رب کائنات کی رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، مگر ماہ رمضان کے عشرہ رحمت میں اس کی رحمت کا سمندر موجیں مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس سمندر کے پانی سے اپنے من کو دھو ڈالیں اور روشنی حاصل کریں۔ اور اللہ کی رحمت سے جب انسان رب کی رحمت حاصل کرتا ہے، رب کی رحمت ملتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہاں سے تو ندا آ رہی ہے، ہم ہی ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ہم ہی ہیں کہ دنیا کی مادیت نے، دنیا کے مسائل نے، پرابلمز نے ہمیں یوں گھیر رکھا ہے کہ اتنے مسائل ہمارے ہیں نہیں جتنے ہم نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسائل تب ہی حل ہوں گے جب ہم دین سے محبت کریں گے، دینی احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے۔ دیکھیں جو ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں دن کا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا، لوگوں جہاں حقوق اللہ ہے وہیں پہ حقوق العباد ہے۔ روزہ اللہ کا حقوق بھی جو بتایا جا رہا ہے، حقوق العباد کا اس میں بھی تصور ہے۔ عبادات، اسلام نے جو عبادات کا تصور پیش کیا ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، مگر اس سے انسان کا جو اپنا جسم جو ہے، جو اس میں اعتدال آ جاتا ہے، بیلنس اس میں آ جاتا ہے، انسان کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے۔ آج مغربی مفکرین اس بات کو، انٹلیکچوئلز اس بات کو دنیا کے آگے بیان کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے،
تندرستی انسان کو نصیب ہوتی ہے، سبحان وہ اللہ۔ فاقہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی اسلام کی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جو ایک مہینہ عطا کیا ہے تاکہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں۔ آج مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، انسان کو صبر عطا کر دیتی ہے۔ بے شک، بس اور اس میں انسان اس میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کروں گا، ذاتی تجربہ ہے، بہت گستاخی کی میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں آپ بات کریں جناب۔ آپ درود کریم اگر پڑھتے رہیں تو درود شریف کی برکت سے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، بلکہ سارا دن اتنا فریش اور اتنا خوبصورت گزرتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آج اپنا ذاتی قلبی جو میرا تجربہ ہے وہ آپ سے شیئر کروں۔ بالکل میرا بھی آج یہی ہے کہ بس سحری کی ہے، اس کے بعد تھوڑا آرام کیا ہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر پڑھی، مطالعہ کیا، مغرب ہو گئی آپ کے سامنے۔ دیکھیے جب انسان، سب سے بڑی بات ہے آج عہد کریں، ارادہ کریں ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب ڈریں گے، سہمے رہیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نہیں رکھیں گے تو کچھ ضرور ہوگا، رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر جو ملے گا بڑھے گا۔ جی بالکل بڑھے گا، جیسے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، روزہ رکھیں گے تو انسان کو صحت ملے گی۔ اور وقت افطار ہمیں اپنا جو رویہ ہے وہ بھی درست کرنا ہے۔ افطار کے وقت پانی ہے تو بس پانی پیے جا رہے ہیں، ایسا جیسے پتہ نہیں کیا ہم نے مارکا جو نا سر کر لیا ہے۔ آپ پانی پیئیں آرام سے، آپ کھجور کھائیں، تھوڑا کھائیں، نماز مغرب کی ادا کریں، ایک اسی تسلسل میں جئیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب وقت افطار آ گیا تو اب کود پڑے ان چیزوں میں، وہ نعمت ہے، اس نعمت کو جو کہ لطف اندوز ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، وقت افطار دعا بھی کریں، جو اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ کی ذات ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما کے انسان کے دکھوں کا مداوع کرے گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ ہم یہ ارادہ کر لیں ناظرین، بالخصوص میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے مخاطب ہوں، آپ نے گھرداری بھی کرنی ہے، سحری کا انتظام بھی کرنا ہے، افطاری کا انتظام بھی کرنا ہے۔ آپ ساتھ دیکھیں روزہ رکھا، آپ سحری بنائیں گی، آپ افطاری کا انتظام کریں گی، ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں، آقا السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہیں، گھر کے امور خانہ داری سر انجام دیتے رہیں، یقین جانیے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ کا تصور ہے کہ آپ کے سارے کام بن جائیں گے، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کیا؟ روزہ رکھنا۔ یہ مہینہ یہ سال بعد آتا ہے، اس لیے اس کی یہ مہمان دیکھا جائے دنیا میں پلک جھپکتے گزر جائے۔ بالکل دیکھیں آج پہلا روزہ گیا، بس اب تو 29 رہ گئی یا 28 رہ گئی، پہلا روزہ تو چلا گیا جناب، اب دوسری کی سحری کا جو کہ انتظار ہونے والا ہے۔ ناظرین یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مہمان میرے گھر آ سکتا ہے، کوئی ثانی صاحب کے گھر آ سکتا ہے، کوئی علامہ نوری صاحب کے گھر آ سکتا ہے، کوئی وقاص بھائی کے گھر آ سکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ جو ان کے گھر مہمان آئے یا میرے گھر مہمان ہے وہ ان کے پاس جائے، ان کا مہمان میرے پاس آئے، مگر یہ وہ مہمان، یہ اللہ کا مہمان ماہ رمضان جو آیا ہے، چاہے کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے چاہے محلات میں رہتا ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ سب کے گھر مہمان بن کر آیا ہے، چاہے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ناروے ہے، جو کہ ویسٹرن ورلڈ ہیں، کنٹریز ہیں، جہاں بھی آقا علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں، یہ سب کے گھروں میں مہمان آیا ہے اور سب کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کی سب نے قدر کرنی ہے، ہر کسی نے اس کی قدر کرنی ہے، اس کی قدر کر کے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، رب کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے، اور یہ بیسیکلی ہماری بہتری کے لیے آیا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، آقا کا صحیح امتی بنانے کے لیے، سچا غلام بنانے کے لیے۔ اور ہماری باڈی آج ڈائٹ کی جاتی ہے، بھئی خواتین کو تو اور کام ہی ڈائٹ پلان آ جاتا ہے، 1500 وہاں فیس دی، 2000 وہاں فیس دی، 5000 وہاں فیس دی۔ میں خود پوچھ رہا تھا کہ آپ کہاں جا رہی، کہتے 5000 فیس ہے، ڈائٹ پلان لینے جا رہی ہوں۔ بھئی ڈائٹ پلان لے کر گھر میں آئی، اس کے بعد تیسرے دن وہ پلان ختم ہو گیا، 5000 خرچ ہو گیا۔ وہ یہ ڈائٹ پلان لینے کے لیے لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مگر یہ اسلام اتنا خوبصورت ہے، ڈائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مہینہ پورا مہینہ روزے رکھیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں اسی بات میں ایڈ کروں گا کہ لوگ افطاری کے وقت جو ہے عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے افطاری کے فوراً بعد ہاسپٹلز کی ایمرجنسیز جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں، وجہ کیا پانی ہوتا ہے؟ پیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک تو بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، دوسرا پھر کھانے پہ یا افطاری پہ پکوڑوں پہ کچھ اس طرح ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ پھر گیسٹرو کا، چونکہ سارا دن کا معدہ خالی ہوتا ہے، سو ایسے میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ پانی ضرور پئیں لیکن اعتدال کے ساتھ، اور اتنا نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، اتنا ہو کہ آپ کی پیاس بجھ سکے۔ اور پھر بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکی پھلکی فروٹ چاٹ لے لیں یا دہی کے ساتھ آپ جو ہے وہ افطاری کر لیں، اس کے بعد نماز کے بعد اگر آپ کھانا کھائیں گے اور پھر تھوڑی سی واک کریں گے تو آپ کو ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں مرغن غذائیں اگر آپ اس میں چرغے بھی رکھیں گے، بروسٹ بھی رکھیں گے، تلی ہوئی اشیاء ہوں گی، پکوڑے ہوں گے، ڈھیر لگا ہوگا سموسوں کا، کچوریاں تلی ہوئی ہوں گی، پھر اس میں پھر یہ سارا کام ہوگا۔ سحری میں بھی جتنا سادہ آپ اپنے آپ کو رکھیں گے، جتنی سادہ غذا ہوگی اتنا جو ہے وہ
آپ کی صحت بھی اچھی وقاص ہوگی بڑی اور اہم اتنی بات آپ کی، فریش بھی ہوں دیکھیں، گے. غذا بھی سادہ ہو اور طبیعت میں بھی سادگی ہو، سبحان انسان اللہ. سادہ زندگی گزارے. جن کے یقین مان مجھے جی جی معذرت بالکل طبیعت میں سادگی ہو وقاص صاحب حکیم تو ظفر علی 5000 کا ڈائٹ پلان کیوں آئے؟ حکیم ظفر علی عباسی صاحب ہیں جی، یہاں ساہیوال کمیر والے سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے جو خوبصورت ہر سال رمضان کے حوالے سے وہ چونکہ کن کا نام لیا آپ نے؟ حکیم ظفر علی عباسی ماشاء صاحب، کمیر میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جی یہ جی ٹھیک حکمت ہے. میں. انہوں نے سحری کے لیے حسب منشا غذا لیں. وہ لکھتے ہیں کہ پراٹھا اگر آپ نے کھانا تو دیسی گھی والا لے لیں، پسندیدہ سالن سبزی لیں، دال لیں، گوشت لے سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سونف، ادرک اور چھوٹی الائچی کا کہوا لیں، اور یقیناً میں نے یہ آج تجربہ کیا ہے، یقین کریں سارے دن نہ پیاس کی کوئی ہوئی ہے ایسی، نہ سینہ جلا ہے، زبردست قسم کا حکیم کا وہ یہ نسخہ ہے. اور افطاری کا انہوں نے جو پلان دیا وہ کہتے ہیں افطاری کھجور طاق عدد ملے اور ساتھ گرم دودھ پئیں. سبحان اللہ. گرم دودھ پی لیں، اس سے ایک تو آپ کا جو وجود ہے سارا دن جو آپ نے بھوک کاٹی ہوگی، اگر گرم دودھ پئیں گے تو آپ کے اعصاب جو ہیں وہ سلامت ریلیکس ہو جائیں گے. پھر ان کا نماز مغرب کے بعد آپ سالن لیں، روٹی لیں، پھل لیں، ٹھنڈا مشروب لیں اور چاٹ وغیرہ لے لیں، اور بھوک سے زیادہ ہرگز نہ کھائیں اور زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں. اور یقیناً اگر ہم ان حدود کے اندر حکیم صاحب کی اس بات پہ چلیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑے حکیم ہیں حکیم ظفر عباسی صاحب، اور ان کا جو ایک علاج بالغذا میں نام ہے. تو اگر یہ ہم کر لیں تو یقیناً ہماری صحت بھی سلامت رہے گی اور عمر بھی انشاءاللہ تعالی ہماری 2-4 سال بڑھ جائے گی اگر ہم کھانے پہ. کیونکہ میرا جاپان میں پچھلے 7 سال سے ہم دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بہت کم کھاتے ہیں. وقاص صاحب ان کی خوراک اتنی کم ہے، تھوڑا کھاتے ہیں، گرم پانی زیادہ پیتے ہیں، گرم پانی پیتے ہیں. ان کی عمر 100 سال 150 سال تک جاتی ہے. ان کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غذا کے اوپر کنٹرول رکھا ہے. اور ہمیں اللہ نے ہمارے تو 50 کراس ہو یہاں پہ تو کڑھائیاں چل رہی ہوتی ہیں، چرخے چل رہے ہوتے ہیں. علامہ صاحب، علامہ وقاص علی خالد صاحب، آپ سے زیادہ بہتر تو کون اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب اس میں تھوڑا اس میں روشنی پڑی ہوئی ہے. یہ سحری اور افطاری کی بات کی ہے. جی جی، ہم کھجور کو اکثر جو ہے وہ افطاری کے ساتھ ہی زیادہ اس کو نہیں سحری میں بھی لے سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلی ہے، اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ التمر خیر السحور، کہ بہترین اور بابرکت جو سحری ہے وہ کھجور کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ، تو صبح کے وقت جو ہے وہ کھجور کا استعمال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے میں نے جو شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ رسول پاک نے جو نام رکھے ہیں جیسے شہر المواسات، اس میں سے ایک اس کا نام ہے شہر الصبر. یہ صبر کا نام ہے. اور صبر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ صرف تنگی پر، مصیبت پر ہی اس کو آپ صبر کر رہے ہیں. صبر ایک رویے کا نام ہے، صبر ایک سوچ کا نام ہے. آپ کے سامنے شام کے وقت کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولیات بھی دی ہیں اور آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں چنی ہوئی ہیں اور ہر طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، مشروبات ہیں، مگر اس وقت بھی صبر سے کام لینا کہ اتنا ہی لیا جائے کہ جس کے ساتھ آپ کا جو زندگی کا ایک سلسلہ ہے، ناطہ ہے، وہ جڑا رہے اور آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ. تو یہ بھی صبر ہے. اور یہ بھی ایک صبر ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ چغلی کریں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ چغلی کر سکتے ہیں، کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں. آپ کے پاس اس کا موقع بھی ہے اور اختیار بھی ہے، مگر پھر آپ صبر کرتے ہیں. تو اس ایسے صبر کو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جو ایسا صبر ہے اس کی جزا صرف جنت ہے. تو جنت کو ہم کما سکتے ہیں اگر ہم اس ماہ پاک کو اس کی صحیح جو حقوق ہیں ان کے ذریعے ساتھ ہم اس کو ظاہری اور باطنی حقوق. اچھا، روزہ جو ہے وقاص علی عزیز صاحب، اس کا سب سے بڑا جو مقصد میں نے عرض کیا، قرآن نے کہا کہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیسے ہوگا کہ آپ کی اصلاح کی نفس ہے، جو اصلاح نفس ہے وہ ہو جائے تو آپ کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے. دیکھیے، نیکی کے کاموں میں ہمیں 2 چیزیں جو ہیں بڑی رکاوٹ بنتی ہیں، ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس. اس ماہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے سے ہماری روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے اور ہمارا جو نفس ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ہمیں نیکیوں سے نہیں روک سکتا. اور دوسرا جو ہمارا دشمن ہے اور رکاوٹ ہے، دیوار ہے نیکیوں میں، وہ کھڑی کرتا ہے شیطان. اللہ تعالیٰ اس ماہ پاک میں سرکش شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے. الغرض اس ماہ پاک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کمانا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اعمال ہیں، اذکار ہیں، اور
اور قرآن مجید نے یہ جو آیہ مقدسہ میں نے شروع میں تلاوت کرنے کا شرف آیا، اس کی اگلی آیت میں فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے. گویا ادھر آج رمضان شریف یکم رمضان ہے اور جب پلک جھپکنے میں ہی یکم شوال آ جانا ہے، لہذا اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. اس کو اذکار میں، اعمال میں، سحری میں، اشراق میں، اوابین میں اور چاشت میں اور تلاوت قرآن پاک میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، ایک سجدے کی عوض 1500 نیکیوں کا بیان بھی ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل ایسا ہے کہ مختلف، چونکہ رسول پاک نے متلقن فرمایا کہ اس ماہ پاک کے اندر ایک جو نفل ہے اس کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ ایک فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے. اس پر علماء نے لکھا کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ 70 بار. اب وہ 70 اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اس کا ایک سجدہ جو ہے اس میں یقیناً جو بندہ اس میں اگر قبول ہو جائے، اگر سجدہ قبول ہو جائے، یقیناً رمضان شریف کی عبادات جو ہیں وہ مقبولیت والی ہوتی ہیں. 1500 سے زیادہ ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ بندے کو ایک سجدے پر 1500 سجدے کا اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اس میں ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ پہ فرمایا کہ بعض اوقات 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہر نیکی کا، تو گویا آپ ایک سجدہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. جو 70 گنا جو ہے وہ تو 1500 سے بھی زیادہ بنتا ہے. الغرض اس ماہ پاک کے اندر یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا ہے، اور اذکار، اعمال، وظائف، تلاوت قرآن پاک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ مالی عبادت بھی فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ ثانی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ اس ماہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ وہ سخاوت فرماتے اور غرباء مساکین کو نوازتے کہ سیدہ کہتی ہیں کہ آپ کی سخاوت اس ماہ پاک میں تیز آندھی کی طرح ہو جاتی. یہ بھی ایک محاورہ ہے، جب تیز آندھی چلتی ہے، وقاص عزیز صاحب وہ امیر کے محل کی طرف بھی جاتی ہے اس کی ہوا، اور غریب کی کٹھیا کو بھی اس کی ہوا لگتی ہے. گویا اتنی حضور سخاوت فرماتے کہ یہ امتیاز ہی نہ فرماتے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ تو تیز آندھیوں کی طرح سخاوت ہے، اور دوران سال جب آپ اعتدال کے ساتھ سخاوت فرماتے اس کا عالم کیا تھا. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا سیاسی دشمن اور مذہبی دشمن اور حضور نبی پاک کا جانی دشمن جو ہے وہ امیہ بن خلف تھا. یہ فوت ہو گیا تو اس کا جو بیٹا اس کا بیٹا تھا صفوان، اور یہ وہ تھا، آپ امیہ بن خلف وہ تھے کہ آپ جو حضرت سیدنا بلال حبشی کا یہ آقا تھا. حضرت بلال حبشی کو کتنی تکلیف دیتے تھے اور ان پہ کیا کیا یہ ظلم کرتا تھا، اور نبی پاک کو کتنی اس سے تکلیف پہنچتی تھی. جب یہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو صفوان ہے وہ حضور نبی پاک کے پاس آیا، اور حضور نبی پاک کے پاس اتفاق یہ ہے کہ غنیمت کا کوئی مال آیا تھا، ان میں بکریاں بھی تھیں. اس نے کہا حضور مجھے بکریاں دے دیجئے یا کوئی مال دے دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں دی کہ یہ خود کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی ہے وہ بکریوں سے بھر گئی. اور میں نے حیران ہو گیا کہ اتنی سخاوت اور اسی وجہ سے یہ بندہ جو ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا. آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں یعنی سال کے دوران میں اتنی سخاوت کرتے ہیں، تو جب آپ کی سخاوت تیز آندھیوں کی طرح ہوگی اس وقت آپ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے روزہ ہمیں یہ احساس بھی دلاتا ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. لہذا جن کو اللہ پاک نے دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ نکلیں، جائیں معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کے گھروں پر، اور پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ عزت نفس نہ خراب ہونے پائے. تصویریں اتار کر اور ان کی لائیو مووی چلا کر فیس بک پہ نہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو وہ لاکھوں روپیہ تو خرچ کرتے ہیں مگر وہ ٹاپ کے تاجر ہوتے ہیں. ان کی مناپلی ہوتی ہے مارکیٹوں میں، فروٹ منڈیوں میں، سبزی منڈیوں میں.
بھائی جان آپ ادھر پیسہ کما کر زیادہ منافع لے کر ادھر آپ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو اس کی بجائے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ با اثر تاجر ہیں تو کوشش کریں مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، منڈیوں کے اندر قیمتیں جو ہیں وہ ان کو کم کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسلمانوں کا کتنا عبادت والا مہینہ ہے۔ وقاص عزیز صاحب، آج جو ہے یہ کوئی خبریں سنانے کا موقع نہیں ہے، مگر یہ عبادات، یہ سارا کچھ یہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس معاشرے کے اندر جہاں رمضان میں اللہ کی رحمتیں جوبن پر ہیں، وہاں لیمو جو ہے وہ 400 روپے کلو ہے۔ وہاں آپ دیکھیں کہ پھل کہاں پہنچ گئے، کراچی میں جو ہے وہ موسمی 900 روپے کلو، 900 روپے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ صاحب آپ کے اسی بات کو آپ نے جو شروع میں بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، اس طرف ابھی دھیان نہیں گیا۔ روزہ ہم نے رکھ لیا، مگر روزہ رکھنے کے بعد اگر ہماری زبان کا تقویٰ نہ آیا، آنکھ کا تقویٰ نہ آیا، دل کا تقویٰ نہ آیا، عجب بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسی طرح دودھ کو کیمیکل ڈال کے بڑھایا بھی جا رہا ہے، مرچیں بھی بورے سے تیار کی جا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا ایک شخص تربوز، کٹے ہوئے کچے تربوز کو سرخ رنگ کر رہا ہے، سبزیوں کو رنگ میں دھویا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر انسانوں کو زہر دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روزہ کسی کام کا نہیں۔ کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے روزہ رکھنے کے بعد وہ جیسے وقاص بھائی نے بات کی کہ ہم جب کسی کو خیرات دیں اس کی تصویریں لگیں، وہ اچھی بات ہے، نیکی کو پھیلانا چاہیے، شاید اس کو دیکھ کسی اور کو موٹیویشن بھی مل جائے، لیکن چہرے سے جو رونق جھلک رہی ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ مگر ہمارا جو رویہ ہے عمومی طور پہ، جیسے ہم افطاریاں بھی کریں گے، بڑی بڑی سیاسی افطاریاں ہوں گی، کوئی ایک غریب آدمی اس افطاری میں شامل نہیں ہوگا، اور یقیناً 70-80% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا، وہ فقط دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے سفید کلف لگے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں کہ جناب معززین علاقہ ہیں۔ روزہ ایک تماشا ہم نے بنا دیا، ایک خوبصورت سنت ہے، اللہ رب العزت نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں اور ہم نے زہرداری کے لیے، دکھاوے کے لیے، ابھی رشتہ داریاں بھی ایسی ہوں گی، بڑے بڑے رشتہ داروں کو بلایا جائے گا، غریبوں کو نہیں بلایا جائے گا، ان کو اچھے کھانے کھلائے جائیں گے تاکہ کل وہ ہمیں کھلائیں۔ خدارا روزے کا کچھ ظاہر ہے، کچھ باطن ہے۔ روزے کا باطن یہ ہے کہ ابھی بہت سے دوست ایسے آپ کو نظر آئیں گے، سارے دن ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایسی لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج 4 فلمیں دیکھی ہیں جی، سارے دن گھر سے نکل نہیں پائے، بہت گرمی تھی۔ بھئی کیا روزہ؟ بڑے بڑے نامور چہرے آنکھوں کے آگے گھوم گئے ہیں وقاص علی خالد ابھی صاحب۔ بازاروں میں چلے جائیں، بازاروں میں جس طرح ہماری بیٹیاں بہنیں، میں یہ بات آن لائیو کہہ رہا ہوں، خدارا آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے سجنے سے، میک اپ کرنے سے منع نہیں کیا، مگر اپنے شوہر کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینوں میں بھی آپ بازاروں میں چلے جائیں، ہماری بیٹیوں کے سنگار اسی طرح ہیں، بے پردیاں اسی طرح ہے۔ اس روزے کا کیا فائدہ؟ آپ نے اپنا روزہ بھی خراب کیا اور جو نظریں آپ پہ اٹھی ان کا بھی آپ نے مکروہ کیا، خراب کیا۔ خدارا رمضان کے مہینے میں، بلکہ ایک مسلمان بیٹی کے لیے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت بہت بڑا نمونہ ہے، اور وہ کائنات کی وہ عظیم ماں ہے، وہ ایسی بیٹی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا پردہ رکھا ہے، اور بروز حشر جن کے لیے اللہ اعلان فرمانے والا ہے، یا اہل المعشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمرۃ فاطمہ بنت محمد۔ اہل معشر اپنی آنکھیں بند کر لو، نظروں کو جھکا لو کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں جا رہی ہیں۔ تو جس بیٹی نے دنیا میں پردہ رکھا ہوگا اللہ حشر میں پردے رکھے گا۔ تو خدارا رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گھروں میں ٹھیک ہے بچوں کو ٹی وی دکھائیں، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور جو بازاروں میں لوگ بیٹھے ہیں، جو آپ دین کا مسجد میں بات کرتے ہیں، اسی دین کو مسجد سے اٹھا کے بازاروں میں لے جائیں، اپنے کاروبار میں اس کو رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی روزے کا ظاہر بھی ہوگا اور باطن بھی ہوگا۔ جی بالکل، چونکہ اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں مفتی صاحب، ایک سجدے کے بدلے جنت میں، ہر سجدے کے بدلے جنت میں یاقوت کا محل بنانے کا بھی جو بیان ہے رمضان کریم کے حوالے سے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ یہ رمضان شریف کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ مختلف جو نفلی عبادات ہیں ان کا بھی بعض حدیث میں فضائل موجود ہیں کہ جو بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں، ایک سجدے کے بدلے میں، وہ چاہے سجدہ نفلی نماز کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک یاقوت کا محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ جو بندہ اس میں صرف سجدہ تو سجدہ صرف اتنا کہہ دے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی ایک سوچ کا اور ایک بہت بڑا مسئلہ بتایا گیا ہے کہ جس بندے کا جنت میں
ایک بالشت جتنا بھی کسی چیز کا حصہ ہوگا اس کا مطلب کیا کہ یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ اس کا درخت اور اس کا محل جو ہے وہ تو جنت میں ہو اور یہ خدا نہ خواستہ جو وہ جہنم میں چلا جائے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تیرا ایک درخت جنت میں لگ گیا. کیا مطلب کہ اب تو اپنے درخت کے پاس ضرور پہنچے گا. سبحان اللہ. آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آخر میں صرف اتنا کہ چونکہ ابھی بالکل رمضان شریف کا آغاز ہے, یہ بڑا قیمتی یہ مہینہ ہے. میں اپنے اس کوہ نور ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سامعین کو یہی پیغام دوں گا کہ اس ماہ پاک میں اپنا شیڈول بنائیں, اس کے جتنے بھی دن ہیں اور اپنی جتنی آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ادا کریں, مگر رمضان شریف کے جو معمولات ہیں ان کو ترجیح اول میں رکھیں, فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں, اور جو باقی جتنے کام ہیں ان کو ثانوی حیثیت دے دیں. یعنی بس تھوڑا سا وقت بچا کر اپنی ڈیوٹی, اپنی دکان, اپنے کسان ہیں تو کھیتی باڑی کے لیے جائیں, باقی سارا وقت بچا کر جو ہے وہ آپ عبادت پہ لگائیں, نوافل پہ لگائیں, قرآن مجید کی تلاوت پہ لگائیں, یا کسی بھی طرح نیکیوں میں مشغول رہ کے جو ہے وہ ان کو. جی وقاص علی خالد صاحب. جی آخر میں یہی پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے اس ماہ مقدس کی عظمت و شان کو سامنے رکھتے ہوئے احترام رمضان اس انداز میں ہو کہ اس ماہ مقدس کی ساعتوں کا بھی احترام ہو, اللہ کی عبادت بھی ہو اور بندوں کا بھی احترام ہو. بہت شکریہ. ثانی صاحب 30 سیکنڈز ہیں صرف. سر میں یہی کہوں گا کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس مہینے میں قرآن مجید سے ایسا تعلق جوڑیں, صبح ہو قرآن کی تلاوت ہو, شام ہو قرآن کی تلاوت ہو. اس قرآن کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ سارے دکھ اور مصیبتیں دور ہو جائیں گے. رمضان کی برکتیں سمیٹیں, قرآن سے محبت کریں, قرآن سے تعلق قائم کریں. بس میرا یہی پیغام ہے. آمین. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. اور آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام میں ان الفاظ پر کروں گا کہ میرا ملک, میرا وطن اور میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں مشکلات میں گھری ہوئی ہے, میرا مالک ان پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رحم کرے اور انہیں ان مشکلات سے نکالے اور اپنی رحمت میں ہمیشہ رکھے. آمین الہی آمین. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.